सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रहमान इश्क़ रमज़ान के साथ सहरी के बाबरकत लम्हात में आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब बरह रास्त TV1 से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है चौथा रोज़ा, यानी 4 रमज़ान मुबारक होने जा रही है। चौथे रोज़े की सहरी की तरफ हम बढ़ेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 5वें रोज़े के लिए सहरी करेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, इस यकीन के साथ कि आप घर बैठ कर हमारी नशरियात के ज़रिए रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज का इब्तिदाइया ये है कि हम अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके बारे में बहुत ही बेएहतियाती करते हैं, और ये ख़्याल मुझे इसलिए आया कि अब जो है छोटे बच्चे भी मोबाइल पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देख लेते हैं। यानी वो बच्चे जो सही तरीक़े से बात नहीं कर सकते वो भी मोबाइल पर या आईपैड पर या टैब पर वीडियोज़ सर्च कर लेते हैं। यानी अगर पहले से आप उनको सेट करके दे दें तो वो क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लेते हैं। अब मुख्तलिफ़ वीडियोज़ होती हैं बच्चों की, जिसमें कोई बच्चा क्रॉल कर रहा है, वो किसी टेबल पे चढ़ जाता है, किसी सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता है, कभी कभी बच्चा किचन में चला जाता है, किसी स्लॉप पे वो चला जाता है, उतर जाता है या चढ़ने की कोशिश करता है। तो जब बच्चा ये चीज़ें देख रहा होता है तो उसे एक्ट करने की कोशिश करता है, और हम इसमें जो है वो एहतियात नहीं करते। अपनी मसरूफ़ियत में हम इतने मगन होते हैं कि ये हम देखते नहीं हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो हो ये रहा है कि उस वीडियो या उन वीडियोज़ की वजह से बच्चे भी तेज़ हो गए, उनका सेंस जो है वो ज़्यादा कवी हो गया है और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल के तौर पर घर में जो किचन है, पहले एक ज़माना हुआ करता था कि किचन जो है वो तकरीबन सारे घरों में दरवाज़े वाले हुआ करते थे। अब चूँकि ओपन किचन हो गए तो बच्चे जब अगर किचन में चले जाएंगे और आप मसरूफ़ होंगे तो ख़दशा है कि वो चूल्हे की तरफ लपकें या कोई ऐसी गर्म चीज़ जो कपड़े के साथ लपटी हुई हो उसे खींचने की कोशिश करें, या माइक्रोवेव ओवन की तरफ चढ़ने की कोशिश करें, कोई चीज़ उनको मिल जाए जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ जाएं। तो किचन एक डेंजर जगह है छोटे बच्चों के लिए, जो क्रॉल करते हुए वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा वॉशरूम जो हैं उसमें फिसलन का एक जो है वो इम्कान हमेशा रहता है। तो हम अगर एहतियात नहीं करेंगे, हम मसरूफ़ होंगे और वॉशरूम का दरवाज़ा खुला होगा तो हो सकता है बच्चा उसमें भी चला जाए। फिर अगर बाथ टब है उसमें कूदने की कोशिश करे, कहीं पानी भरा हुआ हो उसमें गिर जाए। तो इसलिए हम इसको भी पेश नज़र रखें कि जहाँ हम मसरूफ़ हैं तो किचन के साथ साथ वॉशरूम की तरफ भी हमारी ये सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए कि कहीं बच्चा वहाँ ना चला जाए। इसके अलावा आग है किसी जगह पे, जैसे अगर घर में कहीं बारबेक्यू बन रहा है तो वहाँ पे कोयले वगैरह सुलगे हुए पड़े हैं, तो उस पर भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा वहाँ ना जाए। किसी ऊंची जगह पे, जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिशियन घर में आया और वो पंखा लगा रहा है या बल्ब लगा रहा है, और सीढ़ी या स्टेयर्स या लैडर जिसको कहते हैं वो छोड़ के चला गया और हमने उसे नहीं हटाया तो बच्चा उस पर चढ़ने की कोशिश कर सकता है और चढ़ने के बाद गिर सकता है। कहने का मकसद ये है कि चूँकि हम टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देखते हैं, ख़वातीन चैनल्स पर ड्रामे या दीगर चीज़ें बहुत ज़्यादा देखती हैं, मर्द भी इसी तरह न्यूज़ के प्रोग्राम या करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में मसरूफ़ होते हैं। मोबाइल पे घर में जितने भी बड़े हैं वो किसी न किसी हवाले से लगे रहते हैं, चैटिंग में या नेट को यूज़ करते हुए। तो जो घर में छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ वक्तन फ़वक्तन हमें जो ध्यान देना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे, और जैसे जैसे दौर आगे जा रहा है ये महसूस किया जा रहा है कि हमने न्यूज़ में हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो ऊपर से गिर गया, बच्चे ने जो है ना वो छुरी उठा ली, बच्चे ने कोई नोकीली चीज़ खा ली, बच्चे ने अपने मुंह में जो है वो कोई चीज़ जो है ना वो अपने गले में उतार ली, या बच्चे ने आग को पकड़ लिया, या बच्चा किचन में चला गया, या बच्चा वॉशरूम में गिर गया। तो ये वाक़यात इसलिए पैदर पे बढ़ रहे हैं कि घर के जो बड़े हैं वो सारे के सारे मोबाइल और टेलीविज़न में मगन हैं। जब आप इन दो चीज़ों में मगन होंगे तो फिर आप घर में जो छोटा बच्चा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते।
तो गुजारिश आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए यह है कि मैं आप हम सब अपने घरों में छोटे बच्चे हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी तवज्जो जहां हम लैपटॉप पर, मोबाइल पर या टेलीविज़न पर रखे हुए हैं वहाँ ये भी देखना है कि घर में कोई छोटा बच्चा है तो उस पर भी नज़र हो सबकी कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि बच्चा जो है वो सबको प्यारा होता है। हमारी एक छोटी सी नज़र का हट जाना या तवज्जो का हट जाना, हमारी छोटी सी गलती उस बच्चे के लिए उम्र भर का मसला पैदा कर सकती है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर कोई दाग लग गया, कोई माजूरी आ गई, कोई हिस्सा उसका जल गया तो हमें ये अफसोस सारी ज़िंदगी रहेगा। लिहाजा जहाँ हम दीगर चीज़ों में अपनी ज़ाती चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं वहाँ घर के सारे बड़े मिलकर उस छोटे से फूल का ज़रूर ख्याल रखें। चलते हैं अपने प्रोग्राम की जो है वो सीक्वेंस की तरफ। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो कलाम इश्क मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब हमारे साथ होंगे और आज कुरान पाक की जिस आयत का तर्जुमा मुख्तसर तफसीर होगी, मौजू उसका है कि अल्लाह की राह में अपनी बेहतरीन चीज़ दिया करो। सवाल हमारा, जवाब आपका। में आज मेरा सवाल होगा कि क्या हम रमज़ान मुबारक में वाकई कम खाते हैं? कम खाते हैं या नहीं रमज़ान में, ये सवाल। और आलिम टाइम में आज हमारा मौजू होगा, अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह साहब होंगे रोज़ा और नमाज। मज़ेदार सहरी में शेफ़ इकबाल होंगे, कस्तूरी बोटी बनाना सिखाएंगे। काम की बात में आज आपके सामने काम की बात रखूँगा, नेकी करने और बुराई से बचने का हुक्म, क्या हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं। वरफ़ाना लगा ज़िक्र में होगी सना ख़ानी, मेहमान के साथ में होंगे एक नए मेहमान। हदायत के बख्शिश की बरकतें मुफ्ती इसाक मदनी साहब एक कलाम की तशरीह पेश करेंगे और रूहानी गुलदस्ता पेश करेंगे मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त और आप देख रहे हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान की रूह परवर नशरियात। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा J.Dot का जो भेजते हैं हमारे लिए मलबूसात और आप पसंद करते हैं, हम पसंद करते हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे होता है हमारे इस नशरियात का आगाज़, यानी कलाम इश्क। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। कलाम इश्क में कुरान पाक की कोई एक या चंद आयतों का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर पेश करते हैं मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। एक ख़ास मौजू होता है और आज का मौजू है अल्लाह की राह में अपनी बेहतरीन चीज़ दिया करो। जी मुफ्ती साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। चौथे पारे का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च करो, यानी तुम हरगिज़ कामयाबी को नहीं पहुँच सकते, मुराद को नहीं पहुँच सकते यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करो। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ खर्च करने से मुराद तमाम सदक़ात वाजिबा भी हैं और सदक़ात नाफिला भी हैं, और इनके साथ साथ जो चीज़ भी किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, उससे किसी को फ़ायदा हो सकता है, तो वो तमाम चीज़ें और तमाम सदक़ात इसमें शामिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है कि जो ख़र्च करता है अल्लाह ताला की राह में और उस पर अल्लाह ताला ने ज़कात को लाजिम किया है, वो ज़कात खर्च कर रहा है, तो ये तो माल का वो हिस्सा है जो देना ही देना है। यहाँ ख़ास तौर पे बात की जा रही है कि वो जो पसंदीदा चीज़ तुम्हारी है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी पसंद में वो रहे, लेकिन तुम अगर अपनी पसंद पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को तरजीह दोगे और वो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी के हवाले, किसी के सिपुर्द कर दोगे, किसी को उस माल का हकदार बना दोगे, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तो ये तुम्हारा अमल अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च कर दो। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और दीगर ने रिवायत फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस आयत मुबारका की तिलावत फरमाई तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की एक कैफियत थी कि एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर है कि या रसूल अल्लाह, मेरा जो ये इतना बड़ा बाग है, मैं चाहता हूँ कि वो सारा का सारा बाग अल्लाह की राह में सदका करूँ। तो हुजूर ने उनकी कैफियत को देखा कि इनके पास तो फ़कत एक बाग ही है कि जिससे इनकी गुदर औकात होती है, तो हुजूर ने फरमाया ठीक है, हमने ये तुम्हारा बाग कबूल कर लिया और तुम्हारे लिए हिबा कर दिया, तुम जाओ इसमें अपना सारा मामला मुकम्मल करो और जो इससे आमदन उससे अपने रिश्तेदारों की मदद करो। इसी तरह से यानी पसंदीदा चीज़ एक ये है कि
وہ چیز جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں میری ضرورت سے زیادہ میں نے اٹھا کے دے دی، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو عام طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یا دینے کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں چیریٹی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کھجور میں اللہ کی راہ میں دوں کہ جو اپنے افطار کے لیے پسند کرتا ہوں، صحیح، وہ پلیٹ کھانے کی میں اللہ کی راہ میں پیش کروں جو اپنے کھانے کے لیے پسند کرتا ہوں، ایسا فروٹ، ایسی غذا، ایسا کپڑا کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ کسی کو دوں تاکہ اس کے پہننے کے قابل ہو، یہ نہ ہو کہ وہ سلوا کے واپس آئے تو کپڑا جو ہے مطلب 2-4 جگہ سے ادھڑا ہوا ہو۔ تو یوں جو چیز اپنے لیے پسند کرے بندہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں پیش کرے۔ حضور کی ایک زوجہ محترمہ ہے، تشریف فرما تھی، ان کی بارگاہ میں گوشت آیا تھا کہیں سے، انہوں نے بنا کے رکھا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ کیا ہوا اس گوشت کا؟ کہا یا رسول اللہ تقسیم کر دیا بہت سارا، یہ باقی بچا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو تقسیم کر دیا وہ باقی بچا ہے، یعنی یہ جو موجود ہے تو فنا ہونے والا ہے، ہم کھا جائیں گے، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اب دیکھیے مال ہمارے پاس جو بھی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ مال اپنی ذات پہ خرچ کر لیا آپ نے، اچھی بات ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر لیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ ایک ہے مال چھوڑ کے جانا، اب مال چھوڑنے کے بعد وہ ترکہ ہے، وراثت ہے، جھگڑے ہیں، پھڈے ہیں، فساد ہے اور خاندانوں میں دشمنیاں ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو مال آپ نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے دیا وہی باقی رہنے والے، اسی پر اجر ہے۔ اور اس اجر کو کہاں تک بیان فرمایا گیا؟ فرمایا کہ 700 گنا تک، یا فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ، اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اسے بھی زیادہ اضافہ فرما دے۔ تو یہ تمام صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں سامنے اپنے تو پھر ہمیں چند باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1 یہ نصیحت کے طور پہ تاکہ پیغام بھی پہنچے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوشی کے لمحات میں اور جب اللہ نے ہمیں آسانی میسر کی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ہمارے یہاں چیریٹی کب ہوتی ہے؟ جب وہ کوئی شخص بیمار ہو جائے کہتے ہیں میں صدقہ نکال دیجئے، اگرچہ حدیث میں حکم موجود ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، مصیبت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے صدقے سے، لیکن ہم انتظار کیوں کرتے ہیں کہ مصیبت آئے گی تو ہی صدقہ نکالیں گے، آزمائش آئے گی تو ہی صدقہ نکالیں گے۔ کوئی شخص اگر جو ہے وہ بستر مرگ پر ہوگا تبھی ہم جو ہے مطلب اس کا کوئی صدقہ نکال کے دیں گے۔ اپنی خوشی کی حالت میں ہم صدقہ کیوں نہیں دیتے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صدقہ اللہ کو وہی پسند ہے جو خوشی کی حالت میں دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات اخلاص کے فرق کی وجہ سے صدقے کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، جگہ یا مکان کے فرق کی وجہ سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کسی خاص کیفیت کی وجہ سے فرق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں 2-3 مثالیں جلدی پیش کروں آپ کو۔ مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی صحابی مٹھی بھر جو، مت کے الفاظ حدیث کے اندر جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، کہا کہ اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے۔ احد پہاڑ کتنا طویل؟ فرمایا کہ جو ثواب میرے صحابی کو ملا ہے وہ بعد میں سونا خرچ کرنے والے کو نہیں ملے گا، اور سونا بھی احد پہاڑ کے برابر۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں حضور کی صحبت میسر سی اور وہ اخلاص کی اس منزل پر تھے کہ جس پر میری اور آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے مقام صحابیت کی وجہ سے۔ دوسرا زمانے کی وجہ سے، یعنی ہم عام دنوں میں صدقہ کرنے اچھی بات ہے، لیکن رمضان میں اگر صدقہ و خیرات کریں گے اجر بڑھا دیا جائے گا۔ جمعے کے دن ہے تو 70 گنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر کے بارے میں بھی آیا کہ شب قدر میں صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مکان کی تبدیلی کی وجہ سے، ایک یہ کہ میں اپنے گھر میں صدقہ کر رہا ہوں اپنے شہر کے اندر، لیکن اللہ نے توفیق دی میں حج یا عمرے پر گیا، وہاں میں نے لوگوں کو پانی پلایا، میں نے وہاں پر صدقہ کیا، تو دائرے کہ ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ تک، یا مدینہ منورہ میں نماز کا ثواب 50,000 تک، تو یوں نیکیوں کے ثواب میں پھر وہاں سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ آخری بات کیفیت کی وجہ سے، یعنی ایک شخص ہے جسے اللہ نے بہت سارا مال دیا، ایک شخص ہے جو معتدل کیفیت میں، ایک ہے فقیر آدمی۔ اب ایک شخص مانگنے کے لیے گیا، امیر آدمی نے 2 روٹیاں دے دی اس کو، معتدل آدمی نے 2 روٹیاں دے دی، اور جو غریب فقیر تھا اس کے بعد تھی ہی 2 روٹیاں، اسے بھی 2 روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ تو ان تینوں کی کیفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں اضافہ فرمائے گا، اس لیے فرمایا 7 گنا یا 100 گنا یا 700 گنا، یہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی ثواب میں اضافہ فرما دے۔ آخری بات وہ کیا ہے کہ ایک ہے خرچ کرنے کا وقت، ایک ہے ثواب حاصل کرنے کا وقت، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے میں نے ابھی خرچ کیا ابھی مجھے مل جائے گا، یاد رکھیے بیج بونے کا وقت ایک ہے، فصل کاٹنے کا وقت ایک ہے، لہذا خرچ یہاں پر ہوگا، اللہ چاہے تو یہاں بھی عطا فرمائے گا، لیکن وہ چاہے بلکہ اس کی طرف سے یہ حکم ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، لیکن جو اصل ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو جب بھی صدقہ دیجئے، خیرات کیجئے، خوش دلی سے دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کی۔
या रसूल सलाम अलैका, नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बरह रास्त नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, और चलते हैं उस सेगमेंट के जानिब जिसमें एक सवाल, एक बात, एक जुमला आपके सामने रखते हैं और चाहते हैं कि इसका आप जवाब दें, अपने ख़यालात का इजहार करें। हम माशी, माशती, समाजी मसाइल पर इस पर गुफ्तगू करते हैं। सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा, जवाब आपका। मेरा सवाल न टाले, बहुत उदास हूँ मैं। सवाल ये है कि क्या हम वाकई रमज़ान में कम खाते हैं? ये सवाल है। बचपन से जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी नानियाँ, दादियाँ या नानू दादू, इवन वालदेन भी हमें जब सिखाते हैं कि रमज़ान किसे कहते हैं और रोज़ा क्या होता है, तो एक ट्रेनिंग जब हमारी स्टार्ट होती है तो आगे चलते चलते हमारे ज़हन में ख़्याल ये आता है कि जब माह रमज़ान आएगा तो 3 चीज़ें हम कम करेंगे, यानी कमाने के लिए, रिस्क के लिए, रोज़ी के लिए दुकान पर, ऑफिस पर कम टाइम देंगे, सोएंगे कम, ऐसा नहीं सोते पड़े रहे, कम सोएंगे, और खाएंगे कम। ये 3 चीज़ें कम होंगी और ज़्यादा क्या होगी? इबादत, यानी इबादत ज़्यादा होगी लेकिन खाना कम है, सोना कम है और दुनियावी काम कम करने हैं जिसमें कारोबार वगैरह सारी चीज़ें आ गई। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं रमज़ान के आने पर कि इबादत को ज़्यादा टाइम दें और इन 3 चीज़ों को कम दें? तो सवाल उसमें से एक मैंने ये निकाला है कि क्या हम माह रमज़ान मुबारक में वाकई कम खाते हैं? ये सवाल है। मेरा अपना ख्याल ये है कि आम दिनों में तो हम 3 टाइम खाते हैं, 3 औकात में खाते हैं, 3 वक्त का खाना खाते हैं। कुछ लोग 4 वक्त का भी खा लेते हैं, यानी 3 औकात जो हैं मशहूर, नाश्ता और लंच यानी कि दोपहर का खाना ज़ोहराना के लिए से, और रात का खाना या इशाया या डिनर के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लंच और डिनर के दरमियान शाम की चाय पे भी कुछ ना कुछ हल्की फुल्की जो है ना वो बूंदाबांदी करते रहते हैं। बूंदाबांदी समझ गए होंगे आप, कि चाय के साथ कुछ ना कुछ सैंडविच ले लिया, बिस्किट्स ले लिए, कोई फ्राई ले ली। तो ये चौथा टाइम भी कह सकते हैं कि बाज़ लोग ऐड करते हैं। अब जब माह रमज़ान आता है तो उसमें तो हम 2 वक्त खा सकते हैं, एक सहरी है और एक इफ्तारी है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम सहरी अफ्तारी में चूँकि 2 टाइम हम खाते हैं, ये उस 3 या 4 टाइम से कम होता है या ज़्यादा होता है? क्योंकि कहा तो ये गया है, समझ में तो ये आया, सिखाया तो ये गया है कि रमज़ान में कम खाना है, और जब आप रोज़ा रखते हैं 1 महीना पूरा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, निज़ाम हाज़मा जो है वो बेहतर होता है, मोटापा नहीं होता, या चर्बी वाले मामलात नहीं होते, या जिस्म फूलता नहीं है, या ये सारी चीज़ें नहीं होती रोज़े से। लेकिन अगर हम 2 टाइम में इतना खा लें कि जो आम दिनों के 4 टाइम या 3 टाइम से ज़्यादा हो, तो फिर ये कम खाना कहाँ से हो गया? अब ज़रा गौर कीजिए अपने मेन्यू पर। मेन्यू ये है, सहरी में कीमा, मुरगन पराठा, खुजला फीनी और खट्टे आलू बम्बे बाज़ार के, हुसैनाबाद की हलीम, और रीगल चौक लाहौर और लक्ष्मी चौक लाहौर के पराठे, वहाँ के रोल और बारबेक्यू, ये सब चल रहा है भाई। अंडे, टिक्का के हलवा पूरियाँ, ये सब चल रहा है सहरी में। और जब इफ्तारी है तो फिर क्या बात है, ऐसा लगता है कि हमने सारे घर वालों पर और मोहल्ले वालों पर एहसान किया है। एक फ्राई घर में पक रही होती है जिसकी खुशबू आ रही होती है, और मौसूफ जो है वो बाज़ार में भी 2 थैलियाँ उठा के लाए हैं फ्राई की। समोसे 3 तरह के, रोल 4 तरह के, शामी कबाब 2 तरह के, और इसके अलावा फिर फ्रूट 3-4 तरीक़ों से, फिर जूसेस 2-3 तरह के, और मशरूबात, यानी पूरा दस्तरखान सजा हुआ है। इसके बाद बिरयानी, निहारी, वो इसके बाद है गोश्त, कढ़ाई, फ्राई। तो सोचना ये है, ये तो इज़राए मिज़ाह मैंने कह दिया, सोचना हमें ये है कि क्या हम माह रमज़ान को इसलिए रोज़ा रखते हैं, माह रमज़ान में इसलिए रोज़ा रखते हैं कि हम इतना ज़्यादा खाएं और खाने के लिए रोज़ा रखें? कहा तो ये गया था कि एतदाल या कम खाना। तो सवाल मेरा ये है कि अगर हम माह रमज़ान में ज़्यादा खा रहे हैं आम दिनों से,
تو پھر رمضان کی اور روزے کی حقیقی لذت کو ہم کیسے پائیں گے؟ ہم میڈیکلی بھی اپنے آپ کو کیسے بہتر کریں گے؟ ہم روحانیت یا روحانی جو کیف ہے وہ کیسے، یا سرور جو ہے وہ کیسے حاصل کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم افطار میں اتنا زیادہ کھا لیں گے تو پھر تراویح کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں اکثر لوگ جو تراویح کی نماز نہیں پڑھ پاتے وہ ہیں جو افطار بہت زیادہ ہیوی کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ ذہین لوگ بھی ہیں جو پلان کرتے ہیں اپنے کھانے کو، یعنی افطار کا وقت آیا تو کھجور لی، تھوڑا سا فروٹ لے لیا اور تھوڑی سی کوئی فرائی یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ لے لی۔ اس کے بعد وہ مغرب پڑھتے ہیں سکون سے، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور تراویح کے بعد جو کچھ اچھا کمپلیٹ ڈنر کھانا ہے وہ کرتے ہیں، پھر ڈائریکٹ سحری پہ جاتے ہیں۔ تو آپ اگر اپنے آپ کو پلان کر لیں کھانے میں تو رمضان میں واقعی جس مقصد کے لیے روزہ رکھا وہ روحانی کیف و سرور بھی ملے گا اور صحت کے تمام اصولوں پہ بھی ہم عمل کر سکیں گے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، عالم ٹائم میں ہوں گے علماء کرام ہمارے ساتھ۔ روزہ اور نماز ہمارا آج کا موضوع، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، محفل سجی ہوتی ہے، خاص موضوع ہوتا ہے، ایک خوبصورت گفتگو ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ لے کر آیا ہمارا نبی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عالم ٹائم کا روزہ اور نماز۔ موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بائیں ہاتھ پہ موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ روزہ اور نماز بنیادی بات ہے، بہت اس موضوع پہ سنا ہے، پڑھا ہے، اور علماء کرام 365 دن روزانہ ہی کم و بیش کہیں نہ کہیں ذکر اس کا کرتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ بالخصوص ماہ رمضان میں روزے کا ذکر اور نماز کا ذکر عموماً پورا سال ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب ابتدائی طور پہ بتائیں، دونوں فرائض ہیں، بنیادی ارکان میں سے ہیں، کتنا ضروری ہے روزہ اور نماز کو پابندی سے اپنے اوپر لاگو کرنا یا اپلائی کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، ایمان صحیح کے بعد یعنی انسان جب اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ملنے والے وہ تمام پیغامات جو ضروریات دین میں سے آتے ہیں کہ جن کا اقرار زبان سے کرنا اور دل سے جن کو سچ جاننا، یہ مومن اور مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے۔ تو اس ایمان صحیح کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ واہ۔ جس طرح روزہ ان فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہر مکلف پر، یعنی جو عاقل ہے اور جو بالغ ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہے جب تک اس کا شعور، اس کی عقل، اس کے احساس موجود ہیں، چاہے وہ 100 سال کی زندگی پائے، چاہے وہ 1000 سال کی زندگی پائے۔ بلوغ کے بعد اس کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کی عقل اس کے ساتھ موجود رہے، اس کی حس اس کے ساتھ موجود رہے، یہ نماز اور روزہ اپنے درجے پر اس پر رہتا ہے۔ مانا کہ روزے کے لیے مرض کے حوالے سے یا سفر کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے تخفیف دی ہے، نماز اپنے وقت پر موجود ہے، لیکن اس میں بھی تخفیف اس اعتبار سے ہے کہ جناب اگر اس کے جو خاص ارکان ہیں اس کو ادائیگی کرنے میں اگر بندہ متحمل نہیں یا طاقت نہیں رکھتا تو اس میں شریعت مطہرہ نے اس کو رخصت دیا ہے، اور جس طریقے سے بھی جس طرح آگے ہم گفتگو کریں گے کہ وہ نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرے گا۔ مثلا قیام پر نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر کرے گا، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر کرے گا۔ اچھا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان صحیح کے بعد سب سے اہم فرض جو ہے وہ نماز ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر کثرت کے ساتھ، قرآن کریم فرقان حمید کی قبلہ شبیر بھائی سینکڑوں آیات نماز اور روزے کی فرضیت اور اس کی ضروریات کو بیان کرتی ہے۔ میں چند احادیث ایک دو ذکر کرنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ، پھر اس کا شرعی حکم بھی۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نے ارشاد فرمایا کہ دین کے 5 ستون ہیں، یعنی جس پر دین کے 5 پلر ہیں، اور آپ جانتے ہیں پلر میں سے کوئی ایک پلر ڈیمیج ہوگا تو چھت ٹیڑھی ہو جائے گی اور گھر خراب ہو جائے گا، اور اگر 5 نہ رہے خدا نہ خواستہ تو پھر اس کی عمارت کا کیا، اس کی عمارت یا اس کے دین کا کیا تصور اور اس کی کیا شناخت اور کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیکھیں قرآن مجید نے، جیسا کہ آپ جب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو ارشاد وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ پھر آگے چلیے قرآن کریم فرقان حمید کی کئی آیات نماز کی فرضیت پر، اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے کی فرضیت پر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے 5 ستون ہیں۔ دین کا سب سے پہلا ستون جو ہے وہ شہادت ہے، اللہ کی توحید کی اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مستحق عبادت نہیں، کوئی واجب الوجود نہیں، کوئی مستحق عبادت نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین جل وعلا کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور موجودہ صورتحال کے اندر اس نظریے کو شامل کر کے ہم ترجمہ کریں گے کہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت کے زمانے بھی ختم کر دیے، اور اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت کا جو مرتبہ ہے وہ بھی ختم کر دیا۔ تو یہ پہلی شہادت، اور شہادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر نماز ادا کرنا، یہ دوسرا ستون ہے، نماز ادا کرنا۔ پھر حضور فرماتے ہیں تیسرا ستون ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے مکمل شرائط اور ضابطے اور نصاب کے ساتھ، جس طرح کے زکوٰۃ کے فرضیت کے اعتبار سے کہ جب وہ متحقق اور فرض ہوتی ہے، کتنا مال ہو اور اس پر دورانیہ پورا سال گزر جائے تو اس کا 40% نکالا جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہے حج ادا کرنا، وہ بھی صاحب استطاعت کے لیے، کہ جس کے پاس وہ تمام شرائط پائے جائیں گے ان مہینوں کے اندر، تو وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کے لیے اور گویا کہ حج کے لیے عرفات کے میدان میں پہنچے گا۔ اور فرمایا آخر جو ہے وہ روزہ رکھنا۔ تو یہ 5 چیزیں شبیر بھائی، ایک حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ ذکر فرما دی کہ یہ 5 جو ہے وہ اسلام کے ستون ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ سرکار کریم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین جل وعلا کو سب سے محبوب نیکی کون سی ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، واہ واہ واہ، قضا نہ کرنا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی نیکی ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ واہ واہ، اور فرمایا اس کے بعد کون سی نیکی ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے تو اسی موضوع پہ یعنی نماز اور روزہ کے موضوع پہ دوبارہ گفتگو جاری رکھیں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ روزہ اور نماز ہمارا موضوع ہے، عالم ٹائم میں ہم موجود ہیں، اور ٹرانسمیشن ہے نور رحمان عشق رمضان ٹی وی 1 سے دیکھ رہے ہیں براہ راست، گاہے بگاہے نیوز 1 اور واٹس ایپ پہ بھی آپ ہماری اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں۔ علامہ مظفر شاہ قادری صاحب، مفتی اسحاق مدنی صاحب اور مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، نماز کا بڑا زبردست طریقے سے ابتدائیہ پیش کیا شاہ صاحب نے۔ ایک ہے نماز کی فرضیت، ایک ہے نماز کا باجماعت ادا کرنے، اس کی ادائیگی۔ یہ جو باجماعت نماز کی ادائیگی ہمارے ہاں بتائی گئی، پابند بھی کیا گیا، اور پھر مسجد کا بھی ایک تصور آیا، پھر گھر سے باوضو ہو کے نکلنے کا تصور آ گیا، پھر جیسے کہ عمرہ اور حج جیسی یا عید کی نماز ہے تو ایک بڑا مجمع ہے جو مسجد کی طرف جاتا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ مسجد اور پھر باجماعت نماز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، نماز کی فرضیت بھی قرآن سے ثابت ہے اور جماعت کا وجوب بھی قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ جو جملہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کے تحت مفسرین نے لکھا اے صلوا الصلاۃ ذات الرکوع جماعتاً،
تو یعنی اس کا معنی جو ہے مفسرین نے جماعت سے تعین کی ہے کہ تم نماز ادا کرو جو کہ رکوع والی نماز ہے اور اسے جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ قرآن کریم فرقان حمید میں کم و بیش 92 مقامات پر نماز کا ذکر آتا ہے، اور جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ترکہا، جس نے نماز کو چھوڑا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو منہدم کیا۔ یہاں پر ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح نماز پڑھنا مومن کی علامت ہے، اسی طرح نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا یہ بھی علامت مومن ہے، اور یہ بھی علامت ایمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا جو خشوع و خضوع ہے وہ مغز نماز ہے، وہ اصل نماز ہے، اس کے بغیر گویا کہ نماز کما حقہ نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نماز سے دوری بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، اور اس میں عوام بھی مبتلا ہیں، اس میں خواص بھی مبتلا ہیں۔ جب حکمراں بے نمازی ہوگا تو رعایا کا حال کیا ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے تو جو ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لانے والے لوگ ہیں ان کا نمازی ہونا بہت ضروری ہے۔ ماضی کی جو مثال دی جاتی ہے وہ اسی طرح تھی۔ اگر ہم نماز کو دیکھیں شبیر بھائی تو نماز ایک اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کی سب سے بڑی جو محافظہ چیز ہے وہ نماز ہے۔ جو بندہ پکا نمازی ہوگا وہ کسی بھی جگہ پر چلا جائے، کسی بھی حال میں ہو، یہ نماز اسے بالآخر محفوظ کر ہی لیتی ہے۔ جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہوتا ہے پھر وہ غفلت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، گناہوں میں بڑھ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ بڑھتے بڑھتے کفر تک بھی چلا جاتا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو نماز ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی روحانیت ہے کہ جو پکا نمازی ہوگا وہ باطنی طور پر بڑا مضبوط ہوگا۔ یعنی اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو، اس کی باطنی قوت کو تقویت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کو اگر ہم ذکر کریں، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کریں تو صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نماز ادا فرما رہے ہوتے تو ہم دیکھتے کہ خشوع و خضوع کے سبب آپ پر ایسا گریہ طاری ہوتا کہ آپ کے سینہ اقدس سے یوں آواز آ رہی ہوتی تھی جس طرح ہنڈیاں ابل رہی ہوتی۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، آپ جب نماز کے لیے وضو کرتے، ابھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہوتے، صرف وضو کرتے تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ اب ایک طرف ان نمازوں کو رکھیں اور ایک طرف ہم اپنا حال دیکھیں کہ بعض اوقات ہم سر سے اتارنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس میں اپنے ذمے سے بری ہو جاؤں۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بلکہ بعد کے جتنے بھی تصوف پر جو کچھ لکھا گیا ذوالنون مصری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے اسرار کو الفاظ کا رنگ دیا۔ اور جتنی اس کے بعد کتب لکھی گئی ہیں، چاہے وہ بایزید بستامی کے اقوال ہوں، چاہے وہ شیخ محی الدین ابن عربی کے الفاظ ہوں، وہ سارے کے سارے وہی ہیں جو حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے بیان فرمائے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ پر آپ کو کہا گیا کہ حضور آپ امامت کیجئے، آپ نے منع کیا، پھر کہا حضور آپ نماز پڑھا دیجئے، آپ نے پھر منع کیا۔ جب بہت زیادہ جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے تو پھر آپ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کہتے ہی آپ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ اللہ، یعنی وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی کہ میں رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، ان انوار و تجلیات کو دیکھتے ہوئے اپنے اوپر ایک ایسا خوف طاری ہوا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ ایک اور بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بڑے علماء نے، بڑے علماء سے مراد یعنی جو مجتہد علماء ہیں، ائمہ مجتہدین میں سے ہیں، ان میں سے بعض نے تو ترک صلاۃ کو کفر بھی قرار دیا، یعنی نماز کو ترک کرنا یہ کفر ہے، اور حاکم اسلام پر لازم قرار دیا کہ اگر کوئی شخص ترک صلاۃ کی عادت بنا لیتا ہے تو حاکم پر لازم ہے کہ اسے قید میں ڈالا جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث میں جتنی تاکید کے ساتھ نماز کو بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم جب وصال فرما رہے تھے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت آپ کی زبان پر جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ، میرے بعد نماز کو مضبوطی سے تھامنا، میرے بعد نماز کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو آج ہم سب پر لازم ہے کہ ہم پابندی صلاۃ کریں اور ہم بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس طرح اطمینان، سکون اور راحت آتی ہے۔ بہت خوب، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔
خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر عالم ٹائم میں ہم موجود ہیں۔ نماز اور روزے کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی اسحاق صاحب، ابھی جماعت کا تذکرہ کیا مفتی شاہد صاحب نے بڑا مفصل، یہ بتائیں سرکار نے ایک جگہ فرمایا کہ میں آگ لگا دوں ان گھروں کو جس میں مرد موجود ہیں، نماز کا وقت ہو گیا اور باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وہ مسجد کی طرف نہیں جاتے، اگر عورتیں اور بچے نہ ہوں تو آگ لگا دوں، مفہوم حدیث ہے یہ۔ اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ۔ نماز کے حوالے سے ابتدائی گفتگو ہوئی ہے اور خاص طور پہ آپ نے جماعت کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے کہ جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں تو نماز میں ایک ہے انفرادی طور پہ نماز پڑھنا، ایک ہے اجتماعی طور پہ نماز پڑھنا، یعنی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، انہیں انفرادی طور پہ ادا کیا جائے گا، لیکن جب فرض جماعت کا وقت ہے تو پھر حکم دیا جائے گا کہ جتنے مرد ہیں اور جن کے لیے مسجد میں آنا ممکن ہے ان کے لیے باقاعدہ جماعت کا اہتمام ہو، اور کوئی خاص جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر باقاعدہ سب لوگ آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اجتماعیت کا ایک سارا معاملہ جو مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان جو بڑا فرق ہے واضح طور پہ وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلے ہجرت کے بعد کام کیا، آپ دیکھیے ہجرت کا سفر ابھی جاری ہے، حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے۔ نماز فرض ہو گئی، لیکن باقاعدہ جو نماز کی رکعات کا تعین ہے یا باقاعدہ جماعت کا سلسلہ ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور پھر جب حضور وہاں سے آگے بڑھے ہیں تو درمیان میں جمعے کا دن آیا اور جمعے کی فرضیت کا حکم آ گیا، تو حضور نے وہاں لوگوں کو جمع کر کے جمعے کی نماز ادا فرمائی، جو پہلا جمعہ تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا۔ اور پھر مسجد نبوی کی جو بنیاد ہے، آپ دیکھیے کہ مواخات مدینہ ہے یا معاہدے ہیں، وہ سب بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرکز بنایا، ایک بنیاد رکھی اور وہاں پہ لوگوں کی عبادت کا اہتمام کیا اور جماعت کا اہتمام کیا۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے بعد جو سب سے بڑی عبادت کی اہمیت بیان کی گئی وہ نماز کی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے، حج عمر بھر میں ایک مرتبہ ہے، لیکن نماز کا معاملہ کیا ہے کہ 5 وقت ہے یہ، اور عورتوں کو حکم یہ ہے کہ گھروں کے اندر ادا کریں اور وہ بھی پردے سے در پردہ اندر کے کمرے کے اندر نماز ادا کریں۔ مردوں کو حکم یہ ہے کہ جن کے لیے کوئی عذر شرعی نہ ہو وہ مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کریں۔ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی شہنشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جب ایک صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک جگانگیت وحدت نظر آتی ہے، اور پھر ایک امام کے پیچھے جو کھڑے ہونے کا تصور ہے تو ایک اسلام کا ایک بنیادی تصور واضح طور پر نظر آتا ہے ہمیں کہ ایک لیڈر، ایک قائد، ایک امام، ایک رہنما، ایک مقتدا موجود ہے، باقی سب اس کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ امام جب مصلی پر موجود ہے اس کی قرات کو مقتدی کی قرات کہا گیا، اس کے ارکان کو مقتدی کے ارکان سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جماعت کی اہمیت، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، فرمایا کہ میں کسی کو یہاں پہ امام مقرر کروں، کسی نوجوان کو، کسی صحابی کو امام مقرر کروں اور لکڑیاں لوں، کچھ نوجوانوں کو لوں، لوگوں کے گھروں پہ جاؤں، اگر عورتیں اور بچے گھروں میں نہ ہوتے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس حد تک تاکید فرمائے گی جماعت کے حوالے سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جماعت وہ کیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو یہ نماز، رکوع، سجود، قیام یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انفرادی عبادات گھروں پر ہو اور اجتماعی عبادت کے لیے بندہ اللہ کے گھر آ کر مسجد میں نماز ادا کرے۔ جی شاہ صاحب کیا اضافہ کریں گے جماعت کی اہمیت پر؟ یہ جماعت آپ کی روحانی بڑی تربیت کرتی ہے، آپ سے کبر کو نکالتی ہے۔ جس طرح مفتی صاحب ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ جناب بندہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز جو شعر پڑھا آپ نے، اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے نسب و حسب اور معاملات سے ایکسر ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور مساوی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ کی سب سے بڑی تربیت جو آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سے کبر، اور جو آپ نے اپنے اندر اپنے آپ کو، ہم نے جو ایک درجہ بندی کے اعتبار سے کسی، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو نیکی کی طرف سے آتی ہے نا، وہ جو اس کے لیے سب سے بڑی سازش شیطان پیدا کرتا ہے وہ کبر کی کرتا ہے۔ پہلے یہ کہ شیطان ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اس سے جان چھڑا کر نیکی کر لیتے ہیں تو اس کا حملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو نیکی نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو وہ کبر کی فضا کو وہاں پر کھڑا کرتا ہے، دونوں طرف سے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو جماعت کے اندر سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ بندے کی اصلاح ہوتی ہے
اور بندہ ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم کی صف میں آ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل والا کی بارگاہ میں حسب و نسب کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ حیثیت اس کی ہے جو تقوی و طہارت کے اندر اللہ رب العالمین کے گویا کہ اس سے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عزت والا بنے۔ تو گویا کہ سب سے پہلی تربیت ہی، دوسری کہ اجتماعیت ہے اس میں، ایک تو ملاقات کا سلسلہ ہے، ایک اس کا معاشرے پر ایک بہت بڑا اثر بنتا ہے، بغض ختم ہوتا ہے۔ دو بھائی اگر 2 دن نہ ملے تو دل کے اندر شیطان بغض پیدا کر دیتا ہے، دوری پیدا کر دیتا ہے، لیکن روزمرہ اگر ہم ملاقات کریں تو ایک کشادگی ہوتی ہے، تبادلہ خیال بعد میں ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے معاملات ڈسکس ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے سے بھی گویا کہ دلوں کے اندر ایک راحت پیدا ہو جاتی ہے، رسپیکٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی ساتھ آپ کھڑے ہیں، اگر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو یقیناً آپ کے دل میں آئے گا کہ میں نے آپ کو عزت دی ہے، اور آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں تو میرے دل میں آیا کہ آپ نے مجھے عزت دی ہے۔ تو یہ معاشرے کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے کہ اس احساس کمتری کا جو پیدا ہو جاتی ہے، اس کا تدارک جو ہے اور اس کا خاتمہ اور ایک محبت کی جو مساوی صورت پیدا کرتی ہے وہ جماعت پیدا کرتی ہے، اور اس میں ایک ہے نظریے کی یکجہتی کہ ہم کس قبیلے سے ہیں، کس زبان کے بولنے والے ہیں، کہاں ہم پیدا ہوئے، یہ تمام چیزیں ایک جگہ پر ہیں، لیکن ہم اللہ کے بندے ہونے پر اس کے احکام اور اس کے نظریے میں ہم ایک صف کے مانند ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ کو سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ صفوں کی درستگی کراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام اور اللہ رب العالمین کے احکام کی بالادستی کے لیے ساری امت اس کے تحت جمع ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خوش آمدید کہوں گا، جوائن کیا ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے علامہ نثار اجاگر صاحب، آپ کو السلام علیکم، بہت شکریہ تشریف لائے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست سحری کے بابرکت لمحات میں ایک خوبصورت نشریات جس کا نام ہے نور رحمان عشق رمضان، اور وقت ہو گیا ہے اس سیگمنٹ کا کہ جس میں ہمارے شیف اقبال آپ کے سامنے بناتے ہیں، پکاتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کوئی ایک خوبصورت بہت پیاری اور ذائقے والی ڈش۔ سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ تو آج مزیدار سحری سے پہلے ہم موجود ہیں لائف بوائے کے اس کاؤنٹر پر، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اور دین میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے جس کی تشریح علماء کرام کریں گے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھونا ہے، اور جب ایسا معاملہ ہو کہ وائرس و جراثیم کا دور دورہ ہو یا زیادہ پھیلنے کا خدشہ ہو یا پھیل رہے ہوں تو پھر اپنے ہاتھوں کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ لائف بوائے کہ اس کاؤنٹر پر ہم اس لیے موجود ہیں کہ لائف بوائے کے جو ہینڈ واش ہیں ان کا یہ پیغام ہے کہ یہ فائٹ کرتا ہے بیکٹیریا اور وائرس سے 99.9%، اور یہ پروٹیکٹ کرتا ہے اگینسٹ کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس سے۔ تو ہم شیف اقبال کی جانب جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے لائف بوائے کے ہینڈ واش سے دھوئیں گے تاکہ یہ ایک ہماری عادت کا حصہ بن جائے کہ میٹ کو چھوئیں، ہم کھانے پینے کی چیز کو چھوئیں تو پھر اس وقت ہمارے ہاتھ صاف ہوں۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم ہاتھ دھونا چاہتے ہیں تو صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ اچھے طریقے سے دھوئیں، یہ رسمی کارروائی نہ ہو، صحیح طریقے سے ہاتھ کو دھونے کے لیے ضروری ہے کہ ہینڈ واش کو صحیح طریقے سے ہاتھوں پہ ملیں، انگلیوں کے درمیان صفائی کریں، ناخنوں کی صفائی کریں، انڈیویجول ہر انگلی کو ہتھیلی کو صاف کریں۔ اس کو کہا جاتا ہے رب کرنا اور پنچ کرنا، صاف کرنا، اس کو کریدنا، کھرچنا، جو بھی آپ کہہ دیں، لیکن ہاتھ رسمی کارروائی کے طور پہ نہیں دھونے، صحیح طریقے سے دھونے ہیں تاکہ بیکٹیریا کا مکمل خاتمہ ہو سکے۔ اور جب ہم بار بار ہاتھ دھوئیں گے تو کرونا وائرس کا جو خدشہ ہے وہ دور ہوگا، کیونکہ ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں۔ اب ہم نے ہاتھ دھو لیے، اب میٹ کو بھی ہاتھ لگائیں گے، شیف اقبال کے پاس بھی جائیں گے اور مزیدار سحری کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شبیر بھائی۔ کچھ سیکھا آپ نے میرے سے؟ ہاں بالکل سیکھا کہ ہاتھ کیسے واش کرنا ہے اور ہاتھ دھو کے پیچھے کیسے پڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ سکھا رہے ہیں ہمیں کچھ کستوری
बोटी। कस्तूरी बोटी, जी हाँ हाँ, क्या है इसमें? जी शबीर भाई, कस्तूरी बोटी मज़े की, डिफरेंट चीज़ी होती है बच्चों के लिए, बल्कि हर एज के अफराद के लिए, चटपटी, बहुत मज़े की। वाह वाह वाह। तो इजाज़त है? इजाज़त भी है, और मैं आज आपको जो है ना वो लाइफ बॉय का एक बेहतरीन तोहफा भी दूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत ज़रूरी है जी सफाई। लेकिन तोहफा क्या है पता है? वो क्या? सैनिटाइजर जो आजकल हर जगह अवेलेबल हो। हाँ सही बात हो क्या। तो लाइफ बॉय का सैनिटाइज़र मैं आपको देता हूँ। ये हमारे मेहमान भी सारे लगाएंगे, लेकिन पहले आप, क्योंकि आप जो खाना पकाएंगे हमें तरगीब देनी है सबको कि इंशाल्लाह सैनिटाइज़र को यूज़ करें लाइफ बॉय के। अच्छा, जहाँ साबुन और पानी ना हो तो वहाँ इस सैनिटाइज़र से काम ठीक हो जाता है, बैक्टीरिया वगैरह साफ हो जाता है। चलिए जी, आगाज़ करें। बिल्कुल जी, डरना नहीं लड़ना है। हैं भाई, छुरी सही है, तलवार का चक्कर ख़त्म कर दें जी। अच्छा शबीर भाई, ये कस्तूरी बोटी के लिए दो इसके प्रोसेस हैं। सबसे पहले कि मक्खन, बटर, वाह वाह, 2 चम्मच मक्खन इस पैन के अंदर शामिल किए, और इसके साथ ही चने का जो आटा होता है, बेसन, ये भी तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऐड किए। और ऐड करने के बाद इसकी करते हैं, इसकी मोहब्बत से, प्यार से मिक्सिंग, हाँ मिक्सिंग करते हैं, भुनाई करते हैं, जो ज़रूरी है। मोहब्बत प्यार ज़रूरी है, ज़रूरी है। अच्छा, आलिम टाइम का सेगमेंट भी हमारा साथ साथ है, नमाज और रोज़ा, इस पर गुफ्तगू हो रही है। नमाज की गुफ्तगू हमने काफ़ी हद तक मुकम्मल कर ली है। रोज़ा हम पहले दिन से किसी न किसी तरह से डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पर भी गुफ्तगू करते रहेंगे जी। जी बिल्कुल। अच्छा शबीर भाई, एक और बाउल के अंदर ये बोटियाँ मौजूद हैं, बोनलेस चिकन की। इसी के अंदर सबसे पहले वो अज्जा जहाँ से हुआ जायके का आगाज़, नमक ऐड किया। अच्छा सर, मिर्चें कम ज़्यादा? नहीं, कम, आज कम। अच्छा, आज कम। अच्छा, वैसे शाह साहब, शेफ़ इकबाल के साथ तीसरा साल है। लोग माहिर इकबालियात होते हैं, मैं माहिर शेफिया इकबालियात हो जाऊँ। माशाल्लाह। वो जायके से जिसका आगाज़ क्या है? सॉल्ट, जहाँ से हुआ जायके का आगाज़। ये आपके मलफूजात में से है। हाँ बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल कह दिया, मलफूजात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, अगला क्या है? अच्छा फिर से ऐड करना। अच्छा, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च ऐड कर लेते हैं जी। ठीक है। हल्का सा गरम मसाला पाउडर खुद भून लीजिए अच्छी तरह, जब उसकी खुशबू आने लगे उसके बाद पीस लीजिए। अदरक, लहसुन, ठीक है ना। जितनी ग्रेट ख़वातीन देख रही हैं वो नोट भी कर रही हैं, तो आप आज या कल ट्राई करें एंड ज़रूर बताएं। मिक्स इट वेल। खुशबू कैसी आ रही है? हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ पक रहा है, कुछ पक रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसकी शबीर भाई मक्खन और इसकी फ्लावर की भुनाई करके इसको निकालेंगे, और उसके बाद इसे इसकी भुनाई करनी अच्छी तरह से। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि कुछ लोग अपने तई ये उज़र बना लेते हैं कि मैं जमात से नमाज नहीं पढ़ सकता। कुछ लोग अपने तई ये उज़र बना लेते हैं कि मैं नमाज ही नहीं पढ़ सकता। और कुछ ऐसे दरमियानी लोग हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन बैठकर या एक रकात खड़े होकर, दूसरी बैठकर, या कुर्सियों का बहुत रिवाज आ गया। इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? एक तो बिल्कुल ही फारिग कर रहा है अपने आप को कि भाई नहीं पढ़नी, ये वजह है। कुछ हैं जो कर तो रहे हैं, लेकिन जैसे हमने गुजरे हुए कल में जिक्र किया, थोड़ी सी चोरी कह दें, इसको सुस्ती कह दें, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या तरगीब देंगे कि कुर्सियों पे नमाज बैठ के पढ़ना वगैरह? देखिए, तरगीब से पहले तरहीब उसकी देख ली जाए कि उसके लिए शरीयत मुतहरा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से और कुरान करीम की ज़ुबान से उसके लिए क्या सज़ाएँ ज़िक्र की गई। अभी मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में इस बात को ज़िक्र कर रहे थे कि आइम्मा मुज्तहिदीन में कई अकाबिर उलमा ने इस बात को ज़िक्र किया है कि नमाज को छोड़ना, यानी नमाज के छोड़ने को कुफ्र तक लिखा है। जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है और रिवायत मौजूद है कि हज़रात सहाबा किराम अगर किसी अमल के तर्क पर उसको कुफ्र जानते थे तो वो नमाज थी। अल्लाह। और इसी को लेते हुए हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जुल्ल क़दर शख्सियत, उनके फतावों में ये सारी चीज़ें हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कुफ्र तो ना लिखा, क्योंकि उसमें भी सहाबा किराम के अक़वाल थे,
लेकिन बुजुर्गों ने लिखा है कि ये कोई कम शनाअत और बदबख्ती है कि जिसके लिए अजिल्ला साहबा जिसको कुफ्र करार देते हैं, यानी साहबा इकराम के नज़दीक किसी अमल के तर्क पर अगर वो उसको काफिर करार दें तो वो तर्क नमाज है। अच्छा, इसको कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। खुशामदीद आलिम टाइम में मौजूद हैं हम, साथ साथ मज़ेदार सहरी का सेगमेंट भी हो रहा है। मेरे हाथ में है लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइज़र जेल। अपने मेहमानों को इससे मुअत्तर करूँगा। मुअत्तर कहेंगे हज़रत, क्या कहेंगे इसको? मुस्तफ़ीज़ कहेंगे। मुस्तफ़ीज़ कहेंगे, क्योंकि खुशबू है तो मुअत्तर हो गया, और असरात अच्छे हैं, तासीर अच्छी है तो देखो महफूज हो गए हैं, महफूज। माशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया लाइफ बॉय का कि वो हमारे लिए इसी तरह। जी शेफ़ इकबाल, कहाँ पहुँचा हमारा काम? जी शबीर भाई, आपने कहा ना कि सबको साथ लेके चलो, हयात लेके चलो, चाहे कायनात, मगर चलो तो ज़माने को साथ लेके ये चलो। दीवारों पे लिखा हुआ था लियाकताबाद के। ये बस शबीर भाई क्या बताएं और आपको। जिसने लिखवाया था ना, वो बेचारा लंदन में अब पोछे लगा रहा है। हाय हाय हाय। अच्छा, एक ऐसी डिश बना रहे हैं जो लंदन में भी उतनी शौक से खाई जाती है जितनी शेर कराची में। हाँ चलें जी। तो अच्छा, शबीर इस पे भाई कुछ किया था आपने, वो कहाँ है? वो यहाँ रखा है। दिखाएं दिखाएं। और देखिए उसमें ये आने शक्ल तक बन निकाल। जाएगी इसकी। हाँ बिल्कुल, ये मेरे और मक्खन को भून, ये बेसन और मक्खन को भून लिया था। वाह, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड एक और पैन के अंदर ये मैरिनेटेड बोटी ऐड करते हैं, जिसमें सब स्पाइसेस ऐड कर लिए थे, और जब भुनाई हो रही होती है तो इसकी खुशबू और खुशी भी होती है। यकीनन बता दें दोबारा कि इसमें क्या क्या डाला था आपने? शबीर भाई, इसके अंदर बोनलेस बोटी के अंदर सॉल्ट, लाल मिर्च पिसी हुई, 2, काली मिर्च, 3, गरम मसाला, 4, और अदरक लहसुन पिसा हुआ अब डाल देंगे। अब ऐड कर रहे हैं। वाह, कीजिए अच्छी तरह से मिक्स, और कुकिंग ऑयल इतना ऐड कीजिएगा कि ये अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाए, चमक नज़र आए इसकी। चमक नज़र आए। अच्छा शाह साहब, ज़रा मुकम्मल कीजिए जो गुफ्तगू फरमा रहे थे आप। जी बिल्कुल, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि साहबा कराम ने जी कुफर जी तर्क नमाज के बारे में ये इरशाद फरमाया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि किस कदर इस पर जो है कि वो वईद है उस एतबार से। और यह जिस तरह के हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी पहले ज़िक्र किया गया कि जिसने नमाज को तर्क कर दिया उसका दीन ही ख़त्म हुआ, क्योंकि दीन की बुनियाद और असल और सुतून जो है वो नमाज है। और इसकी फजीलत भी देखें ना कितनी बड़ी है। हदीस शरीफ में एक ये भी बात आती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो नमाज के वक्त में, जिस नमाज का वक्त है, उस नमाज के वक्त में अगर कोई नमाज अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला फरमाता है कि तूने इस इबादत को अदा करके तेरे साथ, तेरे इस अमल की वजह से मैंने तेरी बख्शिश को अपने ज़िम्मे करम पर लिया और तुझसे वादा कर लिया। वाह वाह वाह, कि मैं क़यामत के दिन तुझे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करूँ। वाह 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 वाह, तो इतनी बड़ी फजीलत कि बग़ैर हिसाब किताब के और बग़ैर पूछ गूछ के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये फ़र्ज़ नमाज के हवाले से। अच्छा मुफ्ती साहब, जो सवाल का मेरा दूसरा हिस्सा था, उसके बारे में आप हजरात के पास जब सवालात आते हैं मुफ्ती की हैसियत से, तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं जब लोग आराम पसंदी के फतवे लेते हैं आपसे कि कुर्सी पे पढ़ लूँ, एक रकात खड़े होकर एक बैठ के पढ़ लूँ, यूँ कर लूँ वो कर लूँ, किस तरह हैंडल करते हैं? देखें शबीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन युस्र है। अगर वाक़यतन कहीं पर कोई उज़्र मौजूद हो तो हम इजाज़त देने वाले कोई नहीं होते, उसकी इजाज़त तो दीन ने ख़ुद दी है। और अगर वहाँ पर शरई इजाज़त बन रही होती है तो उसे बयान कर दिया जाता है, और अगर नहीं बन रही होती तो साफ मना कर दिया जाता है। और ये आलिम रब्बानी की अलामत है। हमारे यहाँ बाज़ ऐसे लोग बिल्कुल हैं कि जो बाज़ शख्सियात को देखकर, बाज़ लोगों को देखकर या अपने ज़ाहिरी मफादात को देखकर फतवों को बदलते हैं। तो इसके बारे में तो कहा गया कि ये तो दीन को बेचना है, और क़यामत के दिन ऐसे लोगों को जो दीन फ़रोख्त हैं मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तो आसानी वही है जो शरा ने दी है। सही, मुझे ये हक़ हासिल नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई आसानी दूँ। अगर वाक़यातन मिसाल के तौर पर कोई शख्स मुसाफिर है तो शरीयत ने उसे आसानी दी है वो रोज़ाना रखे,
صحیح۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے شریعت مطہرہ نے اسے آسانی دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بعد میں شمار کر لے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص قیام پر قدرت نہیں رکھتا تو شریعت نے اسے آسانی دی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے مزاجوں میں کچھ غیر ضروری سہل پسندی آ گئی ہے، صحیح۔ ہمیں اسے ختم کرنا چاہیے کہ اگر آپ قیام کر سکتے ہیں تو آپ قیام کے ساتھ نماز ادا کریں، کیونکہ اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے برکت، فضیلت اور زیادتی ثواب رکھا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھا۔ بہت خوب، چلتے ہیں بریک کی جانب۔ بریک کے بعد یہی کرکراہٹ، چڑچڑاہٹ، پرپراہٹ لیکن خوبصورت خوشبودار مختصر سے وقفے کے بعد۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید۔ مزیدار سحری میں کستوری بوٹی کہاں پہنچی؟ جی بالکل شبیر بھائی، یہ روا دوا ہے، اور جب بہت اچھی خوشبو آنے لگے اس کے بعد وہ بیسن جو ہم نے مکھن کے اندر بھون کر رکھا تھا وہ اسی کے اندر آپ نے ملا لیجئے۔ جس طرح انگریزی کانٹیننٹل اٹیلین کوزین میں میدا اور مکھن بھون کر ایڈ کرتے ہیں، اس میں لیکن ہم نے مکھن اور بیسن تھا، مکسڈ ویل، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی کوک تھا، اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لگنے والا۔ اس کے بعد کرنا اس طرح سے کہ ایلومینیم فوائل میں آپ نے شبیر بھائی کچھ نئی نئی تیاریاں ہیں اس میں۔ ہاں بالکل بالکل، چولہا بند کیا، یہ بھنی ہوئی جو ہے اس طرح رکھی۔ اب اوون میں بیک بھی کر سکتے ہیں، اچھا، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کہ اتنی آسان ہو کہ ہر گاؤں دیہات جہاں بھی آپ موجود ہیں کوئکلی اور آپ آسانی سے کر سکیں۔ چلیں آپ یہ کریں اور یہ دکھاتے رہیں گے۔ اجاگر صاحب ذرا بتائیے، نوجوانوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں آپ؟ کس طرح تبلیغ کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں؟ جیسے آج شاہ صاحب نے، مفتی صاحبان نے، مفتی شاہد صاحب نے، مفتی اسحاق مدنی صاحب نے گفتگو کی، روڈوں پر، گلیوں میں، مسجد میں، باہر، آپ کی نجی نشستوں میں کس طرح لوگوں کو، اسپیشلی نوجوانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ نماز کی طرف آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل تو میں نے دیکھا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے نا اس کے دل میں نماز کی محبت ضرور ہوتی ہے، ہر مسلمان کے دل میں، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، وہ ضرور کہے گا کہ یار میں نماز کو بہت دل چاہتا ہے، میری عادت ہے، میں عادت بناؤں، مگر نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اب چونکہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہے، اب اس کی پابندی ایک مسلمان ہونے کے ناطے یا ایک انسان ہونے کے ناطے بتقاضۂ بشریت اب مشکل ضرور ہو جاتی ہے، مگر جب ان کو ترغیب دی جائے یا ترہیب دی جائے تو وہ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں نماز کی طرف آ جاؤں۔ خاص طور پر ان کو سائنسی طور پر کچھ باتیں بتائی جائیں تو بہت زیادہ وہ لپکتے ہیں۔ ہاں کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے اس طرح سے۔ اب روزانہ وضو کرنا، دیکھیں 5 وقت وضو کرنا نا، یہ انسان کو بے شمار بیماریوں سے بچاتا ہے۔ دیکھیں روزانہ کا تازہ غسل کرنا اور 5 وقت وضو کرنا، یہ انسان کے اندر کی بے شمار بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، تو عرض کی یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا تم نماز پڑھو، تو انہوں نے نماز پڑھی تو ان کے پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ ہم بار بار اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو ایک زبردست قسم کی ایک ورزش بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے بے شمار بیماریاں ختم ہو رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں نا بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب ہم جب رکوع کر رہے ہیں، ہم سجود کر رہے ہیں، جب اللہ کے تو قریب ہو رہے ہیں مگر بے شمار بیماریاں ختم ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں جو طویل سجدہ کرنے کی جس کو عادت پڑ جائے، آپ دیکھیں صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اسلاف ہیں، وہ طویل سجدہ کرنے کے عادی تھے، سجدوں کے اندر دعائیں مانگنے کے عادی تھے، تو بے شمار بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ یہاں تک لکھا کہ جو سجدہ طویل کرتا ہے تو جس کو سائنس کی پرابلم ہے نا اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو نوجوانوں جب پتہ چلتا ہے یار ہماری فٹنس اس کے اندر ہے، ہماری صحت اس کے اندر ہے، تو نماز تو میں صحت کے قریب کر رہی ہے، تو بہت زیادہ وہ نماز کے قریب آتے ہیں۔ پھر کوشش کریں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فاروق اعظم کی عادت یہ تھی، آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اس قدر گریہ و زاری فرماتے کہ 7ویں صف تک آپ کے رونے کی آواز آتی۔ اللہ، تو نماز کے اندر یہ خشوع و خضوع رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ برکت رہے گی۔ کیا بات ہے۔ ہاں جی، یہ چکن جا رہا ہے فوائل کے اندر اور پھر اس کے اوپر آ رہا ہے بٹر، چیز ہے، چیز دبئی سے کال ہے ممتاز صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شبیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، حکم فرمائیے۔ میں تو آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ کی پوری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ بہت شکریہ حضور۔ کیا کہنا سے پوچھنا تھا اپنا شبیر بھائی کہ میرا آپریشن ہوا تھا تو میرے کچھ نمازیں تقریباً 1 ماہ سے تھوڑا زیادہ قضا ہو گئی ہیں۔ اچھا، تو میں آپریشن کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھ سکا نا کنٹینیو۔ آواز آ رہی ہے؟
जी जी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बात कीजिए। हाँ, शाह साहब से पूछना था कि मैं मतलब कि जो कज़ा नमाज़ें हैं वो अपनी दूसरी अभी नमाज शुरू की है, तो मैं उसके साथ में पढ़ सकता हूँ? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी शाह साहब। जी देखिए, जो नमाजें रह जाती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, तो उसको फिलफौर उसकी क़ज़ा कर ली जाए। जिस तरह भाई ख़ुद कह रहे हैं कि अभी जो मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ तो क्या उसके साथ मैं अदा कर सकता हूँ? अल्लाह आपके ज़ौक़ को बरकरार रखे। तो यकीनन आप जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, मसलन आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद आप घर पे आकर ये नियत कर लीजिए कि जनाब मेरी कितनी ज़ोहर छूट गई है और कितनी फ़जर मेरी छूट चुकी है। जो क़ज़ा होंगी नमाजें वो 6 हैं, 5 फ़र्ज़ हैं और 1 वितर है जिसकी क़ज़ा की जाएंगी। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि यानी बुलूगियत के बाद, बालिग होने के बाद, और अब आपकी जो उम्र है, इस उम्र के दौरानिए में आपने कितने वक्त नमाज नहीं पढ़ी होगी। अच्छा, तो उसका एक थोड़ा ज़्यादा अंदाज़ा लगाकर और फिर बंदा जो है कि उसकी तरतीब को बनाना शुरू कर दे, और जो उसके पास फरागत का वक्त हो, जिस तरह कि ज़ोहर से लेकर असर का एक बहुत बड़ा वक्त है और इशा से लेकर फजर के दरमियान तक एक लंबा वक्त है, तो उसके बाद बंदा 5-5, 10-10 नमाजें, फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब इशा की नमाज, और फिर उसकी वितर जो है उसकी वो क़ज़ा करे, अपने घर के अंदर करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला से अपनी ख़ता की मुआफ़ी भी मांगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह इसे कबूल फरमाए और अपनी क़ज़ा नमाज़ों को मुकम्मल करना वो शुरू करें। बहुत शुक्रिया। पिज़्ज़ा पॉइंट का पैगाम है, रमज़ान मुबारक में अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो 55% डिस्काउंट है, और हमारे इस बज़म में या इस नशिस्त में मेरे साथ मौजूद मेहमानान गिरामी के लिए ये स्पेशल एक वाउचर है जिसमें 70% डिस्काउंट है, तो ये आपके साथ जाएगा। पिज़्ज़ा पॉइंट को ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, 55% डिस्काउंट लीजिए। यहाँ पर हमारा कस्तूरी बोटी का निज़ाम इख्तिताम की तरफ है। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्फ़े की। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आलिम टाइम नमाज और रोज़ा पे गुफ्तगू हो रही है, साथ साथ मज़ेदार सहरी में आज कस्तूरी बोटी बनाई जा रही है और स्टीम हो रहा है। स्टीम जी बिल्कुल, दिखाइए। जी हो चुका है, बिल्कुल तैयार। ये देख, कवर इसका हटाते हैं। अगर माइक्रोवेव ओवन हो तो फिर बेक करेंगे इसमें। हाँ, और ओवन हो तो बेक कीजिए, तो अगर वो ओवन चीज़ जो है ना वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। हाँ हाँ, ये देख, चूल्हा किया देसी तरीका ये वाला है। ये देसी तरीका। ठीक है, अच्छा, आप इसको निकालें, प्रेजेंट करें। मैं तब तक चलता हूँ उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम रोज़ाना कोई ना कोई ख़ास बात करते हैं, काम की बात करते हैं। सेगमेंट का नाम है काम की बात। 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आज हम काम की बात में जिक्र करेंगे नेकी करने और बुराई से बचने का हुक्म। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जमा, तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों में जो लोगों में ज़ाहिर हुई, भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल पर ईमान रखते हो। इसके अलावा, इस आयत के अलावा भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें जो है मुख्तलिफ़ आयत के ज़रिए जो बताने की कोशिश की है, उसके मुताबिक फरमान नबवी है हदीस पाक में कि तुम में से जो कोई किसी बुराई को देखे उसे चाहे या उसे चाहिए कि क़ुव्वत बाजू से उसे मिटा दे। अगर इसकी ताकत ना हो तो ज़बान से, और अगर ये भी ना कर सके तो उसे दिल में बुरा समझे, और ये कमज़ोर तरीन ईमान है, यानी ये ईमान वालों का कमज़ोर तरीन फ़ेल है। अब इस रिवायत को, इस हदीस को बाज़ ने ये कहा है कि यहाँ जो कहा गया है कि जो देखे बुराई को उसे हाथों से ख़त्म करे, तो ये ज़िम्मेदारी या ये ड्यूटी हाकिमों के लिए है। और जहाँ कहा गया है ज़बान से बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद करे, तो ये उलमा के लिए है। और जहाँ कहा गया है कि दिल में बुरा समझे, तो वो आवाम के लिए। ये बाज़ अक़वाल का निचोड़ है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बाज़ का कौल है कि जो शख्स जिस क़ुव्वत का मालिक हो उसे वही क़ुव्वत उसको मिटाने में सर्फ करनी चाहिए। अच्छा, इसका तज़किरा काम की बात में करने का मकसद ये है कि बज़ाहिर तो ये बहुत आम सी बात लगती है कि हमें जो है वो बुराई से लोगों को बचाना चाहिए और नेकी का दर्स देना चाहिए। लेकिन असल बात इसमें यह है कि जब हमें बेहतरीन उम्मत कहा गया तमाम उम्मतों में, तो ये सादत भी है और ये प्रोटोकॉल भी है।
لیکن سعادت اور پروٹوکول کا مل جانا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک چیز ہے وہ ہے ذمہ داری، اس ذمہ داری کو بھی نبھانا ہے۔ اگر پروٹوکول لے لیا، سعادت لے لی، ذمہ داری نہ نبھائی تو پھر کیا فائدہ۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں برائی دیکھیں وہاں روکیں اسے، جہاں کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس میں ساتھ دیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو خود فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں لیکن اپنے پڑوسیوں کو، دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو برائی کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یہ برائی ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں؟ یہ اہم بات ہے کہ ہمیں جب بہترین امت کہا گیا تو پھر ہماری یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی لگائی گئی کہ تم پچھلوں سے بہتر ہو اس لیے کہ تم برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا درس دیتے ہو۔ جی شاہ صاحب۔ حدیث آپ نے پڑھی ہے، یہ دین کی جامع حدیث ہے اور یہ اصل الاصول حدیث ہے۔ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا والنہی عن المنکر، اور برائی سے باز رکھنا، جس کے 3 درجے آپ نے ذکر فرمائے جو حکام کے لیے، علماء کے لیے اور عامۃ الناس کے لیے آپ نے ذکر فرمایا۔ دیکھیے ہمیں دین کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوتی، اس وجہ سے اگر ہمیں دین کے ساتھ دلچسپی ہو اور اللہ کے اس دین کے ساتھ ہمیں محبت ہو تو ہم اس میں خیر کے اس تنظیم میں خیر کے افراد کو بڑھائیں۔ مثلا دیکھیں ایک تبصرہ ذکر کیا جاتا ہے کہ خدا نہ کرے کسی محلے کے اندر اگر ایک بدکاری کرنے والا شخص، ایک شرابی آ جاتا ہے تو آج وہ اکیلا ہے، کل وہ دوسرے کو تیار کر لیتا ہے، صحیح، کل وہ تیسرے کو تیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو پولیس یا کوئی حکام لے کر بھی جاتے ہیں تو یہ کہ توبہ کر لے بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا ہے کہ آ کر پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس کو اپنے مشن کے ساتھ لگن اتنی ہے، تو جو برے کام کے اندر اس کو اتنی لگن ہے تو خیر کے کام کے اندر کیسی لگن ہونی چاہیے۔ اچھا ایسا ہے کہ شاہ صاحب کہ پچھلی امتیں یہ ترغیب اور تبلیغ اور اس پر کیا ان کی توجہ نہیں تھی یا اس طرف ان کو راغب نہیں کیا گیا حکمتاً، اور ہمیں یہ سعادت ملی کہ یہ بات، یہ کام، یہ نظریہ، یہ فکر، یہ عادت ہم میں ہے؟ دیکھیں سابقہ امت کی جو سب سے بڑی برائی ذکر کی گئی وہ یہ اتأمرون بالبر وتنسون انفسہم، کہ لوگوں کو تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ یعنی یہاں پر دین کی بات اپنی اچھی کی اور برائی کی سے آپ نے روکا، لیکن اس برائی میں خود شامل ہو گئے۔ مثال کے طور پر گانے بجانے کی آپ مذمت کر رہے ہیں، آپ شراب کی مذمت کر رہے ہیں، آپ بدکاری کی مذمت کر رہے ہیں، آپ بے پردگی کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن اس ماحول کو تقویت دینے کے لیے اس تہمت کی جگہ پر آپ خود موجود ہیں، ایسے ماحول میں آپ خود جا رہے ہیں یا خود اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر و باطن کا فساد۔ میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو بات تو آپ کی جو حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے مضمون پورا وہی ہے، اور نیکی کا تو حکم دینا ہے۔ سرکار کریم نے فرمایا کہ تمہارے لوگ نیکی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے باز لینے کے لیے لوگوں کو نہیں روکیں گے تو تمہارے اندر جو بزرگ بھی ہوگا نا، جس کو سفید ریش اور مستجاب الدعوات آپ سمجھتے ہیں، اللہ اس کی بھی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو فرمایا یہ اتنی بڑی ضرورت ہے، اور اس کی مثال نبی پاک نے کیا دی ہے کہ اگر کشتی سمندر کے اندر جاری ہو اور نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے تو وہ کہیں گے بار بار ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے، کیوں نہ ہم جہاز کے پیندے میں سوراخ کر دیں تو یہیں سے پانی آ جائے گا۔ فرمایا اوپر والے اگر جلدی سے آ کر نیچے اس کو روکیں گے نہیں تو وہ تو غرق ہوگا، اس کو بھی لے کر جائے گا۔ تو لہٰذا برائی سے روکنے کا یہ ایک معاملہ ہے۔ اگر وقت ہے تو جی اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ذرا فنش ہو گیا معاملہ ان کا، دیکھیے جی بالکل کیا حالت ہو گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اختتامی لمحات، لیکن سب سے اہم بھی چیز اوپر ہے، ہائے ہائے بالکل، اور اندر وہی چکن ہے جس کو پہلے پکایا گیا۔ بالکل چیز اوپر اور اندر کیا چیز ہے جی۔ دھنیا آپ نے ساتھ ساتھ ہلکا سا، اچھا یہ شبیر بھائی بات کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ اسے ہلکا سا اٹھائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ چیز میل اس طرح کھینچا چلا آئے گا۔ ہاں دیکھیں آپ، تو جب آپ چپاتی یا پراٹھے کے ساتھ بھی کھائیں گے اس کا اپنا ہی مزہ۔ کیا بات ہے، اس وقت دکھانے کے لیے ہم نے کھولا، لیکن آپ نے اسے کور ہی رکھنا ہے اور جب سرو کریں اس ٹائم۔ بہت شکریہ شیف اقبال آپ کا۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، ورفانہ لکا ذکرک، کچھ بات مکمل کرنی ہے شاہ صاحب کو، وہ بھی کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، چلتے ہیں ورفعنا لک ذکرک۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی کلام پیش کیجیے۔ میری الفت مدینے سے یوں گی نگی
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں گئے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان گئے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا اللہ کوئی محلہ نہیں، جس کا اللہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں گئے، ایک ایسا محلہ مدینے میں گئے، اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں گئے، اب تیرا جینا۔ ویلکم بیک، ورفان علیہ کا ذکر میں موجود ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے ثناخواہ محمد فرحان قادری نے کلام پڑھا۔ شاہ صاحب، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، جی بالکل، میرے آقا کا روزہ مدینے پڑھا، اور اس میں سرکار کریم علیہ السلام کے مبارک شہر مدینہ منورہ کے حوالے سے ہے، اور عشق صادق یہی ہے، سچا عشق یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی جوار کی چیزوں کو یاد کرتا ہے، محبوب سے براہ راست ہونے کی بجائے وہ اس روب سے براہ راست نہیں ہوتا عاشق، وہ جوار کی چیزوں میں آتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا شہر مدینہ کی، یعنی شہر مدینہ کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو قدر ہے وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے۔ قرآن کریم میں کیا ذکر ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے بلد کو ذکر کیا، اور بلد مطلقاً شہر کے لیے کہا جاتا ہے۔ دیکھیں فرمایا حبیب ہمیں مکہ شہر کی قسم، مکہ کا معنی آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آگے فرمایا جواب قسم کے اندر اس لیے ہے کہ آپ وہاں پر تشریف فرمائیں، یعنی شہر کو قدم، آپ چاہے مکہ کے اندر رہیں تو آپ کی قدم کی نسبت سے فضیلت پائے گا، آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو آپ کی قدم کی نسبت سے فضیلت پائے گا۔ اب آپ دیکھیں اس کا معنی کیا بنا، جس کو حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا کہ ان اقسم تراب قدمیک، کہ اللہ رب العالمین آپ کی قدر، یعنی اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی قدر اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ان اقسم بتراب قدمیک، اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے قدموں پر لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے۔ اب قسم مٹی کی کون اٹھا رہا ہے؟ قدموں پر اللہ رب العالمین۔ تو اب آپ دیکھیں چھوٹا اگر بڑے سے کہے کہ مجھے آپ کے قدموں پر لگی ہوئی مٹی جو ہے اس کی قسم ہے، تو یہ بات کوئی دجتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا جب یہ کہے کہ حبیب جو تیرے قدموں پر مٹی لگی ہے اس کی قسم ہے، تو یہاں پر یہ بات اہل مکہ اور ان فصحاء کو بتائی گئی ہے
کہ جب وہ اپنے محبوب کے لیے محبت کا کمال اور منتہا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس قسم کی نسبت لاتے ہیں کہ آپ کے قدموں کی نسبت. تو اللہ رب العالمین نے گویا یہ فرمایا کہ تمہارے دل میں کسی عظیم محبوب کی قدر جب آتی ہے کہ جب اس کے لیے یہ جملے تم بولتے ہو تو آؤ پھر اسی جملے میں ہم اپنے محبوب کی قدر بتائیں اور بتائیں کہ اس محبوب کا درجہ ہماری بارگاہ میں کیا ہے. فرما وانت حل بہذا البلد. اور یہی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب آپ نے حج مبارک فرمایا اور جو آپ کی وصال کے قریب یعنی محرم میں آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ نے زمزم پیتے وقت یہ دعا کی جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وَاجْعَلْ مَوْتِ فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ. یعنی فاروق اعظم تو خود اتنے متقی و پرہیزگار ہیں کہ جہاں آپ کا وصال ہوگا آپ جنتی ہیں. کیا بات, آپ بخشے بخشائے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ شہر مدینہ کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے, لیکن جہاں جس علاقے میں میرے بدن سے روح پرواز کرے تو فرما وَاجْعَلْ مَوْتِ فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ. میری موت کو تو لکھ دے, میری شہادت کو تو لکھ دے اس زمین پر کہ جو تیرے حبیب کا شہر ہے. کیا بات ہے. جامع کا ماشاءاللہ. کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لقائے جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر اور مر بھی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر اور مر کے جیتے ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ ابھی آف کیمرہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمہ اللہ کے شاعری کے حوالے سے قبلہ شاہ صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے, میں بھی عرض کر رہا تھا. اور آپ کو اللہ نے ایک خاص نعمت عطا فرمائی کہ جس انداز میں آپ چیزوں کو منظوم کرتے ہیں
اور جس خوبصورتی کے ساتھ آپ ایک خاص حد تک پہنچ کر اس حد کو کراس کیے بغیر واپس تشریف لے آتے ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے اور یہ ایک عالم ہی کر سکتا ہے۔ اب مثلا آپ یہ کلام دیکھیے، ایک ہوتا ہے مقصود، تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم مقصود کائنات ہیں۔ صحیح۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمام نعمتیں نبی کریم کے قدموں کا صدقہ اور قدموں کی برکت ہیں۔ صحیح۔ تو یہاں پر اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ آقا آپ کے در پہ آ جاؤں اور وہیں پر عمر گزار دوں تو میری کل کائنات آپ کے قدموں میں ہے۔ صحیح۔ گویا کہ اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لذت لقاء ہے، لقائے یار کی لذت ہے، اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو جب عشق سچا ہو، محبت پکی ہو اور بندہ اس محبت میں فنا ہو تو پھر اس کیفیت کے اندر وہ کلام آتے ہیں۔ اور جو آخری شعر انہوں نے کہا کہ مر ہی جاؤں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، یعنی یہاں پر ہم گویا کہ ہیں، اور جب سرکار کے بارگاہ میں جا رہے ہیں تو چونکہ مدینۃ المنورہ جو ہے وہ ہمارا وطن اصلی ہے، تو جب ہم وطن اصلی میں پہنچتے ہیں تو ہم زندگی کو پا جاتے ہیں اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اور جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ جب مدینہ چھوڑ رہا ہوتا ہے واللہ العظیم اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، موجود ہیں ورفعنا لک ذکرک میں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے بہت ہی پیارا کلام مولانا حسن رضا خان صاحب کا۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر؟ بالکل، یہ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں جو استعارات ذکر کی، ایک کیفیت ذکر کی ہے کہ ساری چیزیں کا جو مقصد ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے وابستہ ہے، چاہے وہ دخول جنت ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، اس کا واسطہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح۔ تو اس بات کو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جنت کی بھی اگر اہمیت ہمارے دل میں ہے تو وہ اصلاً جنت ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ آپ کی نسبت کی وجہ سے، کیا بات ہے، اور آپ ہی کی نسبت کی وجہ سے وہ قدر ہے۔ جس طرح کہ حضرت مولا مرتضیٰ کا ایک قول مبارک ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کو جنت پر ترجیح دیتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے وہ عبادت کے ذوق کے حوالے سے، تو یہ جو جنت کی بات کی جا رہی ہے یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے حوالے سے اور شہر مدینہ کے حوالے سے، جس طرح مفتی صاحب نے مقطع پہ گفتگو فرمائی، اور حضور علیہ السلام کا خود ارشاد مبارکہ ہے کہ من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت، کہ تمہارے اختیار میں اگر یہ چیز ہو کہ تم اپنی زندگی کو لا کر بسا دو مدینے کے اندر، اور یہ پورا اہتمام کرو کہ تمہارا آخری وقت وہیں پر آئے، اور اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ تمہاری موت مدینے کے اندر ہو تو پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم مرو مدینے کے اندر، اس لیے کہ جو مدینے کے اندر مرے گا میں اس کی شفاعت کروں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہی خوبصورت گفتگو ہے جو کلام کے ذریعے تشریح اور آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک میں جانا ہے ہمیں لاہور، اس کے مضافات میں اذان فجر کی جانب، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کی جانب، لیکن کچھ منٹ باقی ہیں۔ فرحان قادری کلام پیش کریں اور اسی کلام سے ہم انشاءاللہ تعالی انتہائی سحر کی طرف چلیں گے۔ جی تیر جیتنے بھی ہم پہ چلتے گئے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جیتنے بھی ہم پہ چلتے گئے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے اور وہ بھرتے گئے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے گئے بولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، گھوٹے
किसी के वहीं पे चलते हैं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते गए, अब कोई क्या हमें गिराएगा, बल्कि हर सहारा गले लगाएगा, क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जगह संभलते हैं, जिक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत रिफ़अत-ए खालिद, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते गए, एक रंग है हुज़ूर का पर आने वाले अज़ाब टलते गए। उजागर साहब 1 मिनट है इस कलाम के ऊपर, 1 मिनट है, इसके बाद अज़ान पे जाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खालिद महमूद खालिद साहब का ये कलाम है और जिनका मिसरा पूरी दुनिया में गया कि ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। इस कलाम के अंदर मकसद ये है कि बस तमाम मेरा जो मकसद है, मेरा मुद्दा है, मेरी ज़िंदगी का हासिल जो है, मेरी इज़्ज़त, मेरी आबरू वो सरकार के कदमैन है। वाह वाह। अब मैंने सरकार के कदमों में गिरा दिया। देखें, गिरने के बाद अब ज़मीन पे कोई गिरा हो तो उससे ज़्यादा कौन गिरा सकता है। मर्द कहते हैं कि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, लेकिन वो कदम ऐसे हैं कि गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। वाह वाह वाह। तो हमारी ज़िंदगी जो है ना, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी उनके टुकड़ों पलते हैं। यानी ज़िंदगी यही तो है, जो कुछ मिला है सरकार के कदमों से मिला है। कलमा मिला तो हुजूर की ज़ात से मिला है, रहमान की मोहब्बत मिली है तो हुजूर की ज़ात से, हर चीज़ मिला है तो ये सरकार के करम का सदका है, और इसी को पूरे कलाम में उन्होंने बयान किया है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सैर का वक्त हुआ चाहता है। दाता की नगरी, दाता के नगर, उसके अतराफ़ में रहने वाले अपने चौथे रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद एक हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हमारे मेहमान होते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं होते, टेलीफोन लाइन पर होते हैं। सेगमेंट का नाम है मेहमान के साथ। मौजूद हैं आज हमारे साथ मौलाना इमरान बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं मौलाना? सब अल्लाह का करम। आप बताइए, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं भाई। पिछले साल था कोरोना जी, इस साल कोरोना कुछ कम है लेकिन बहरहाल मौजूद है। क्या समझते हैं, क्या तब्दीलियां हैं माशरे में, माहौल में, हमारे गिरदो पेश, या समझते हैं कि वही बुराइयां हैं, वही फसाद है, वही झगड़े हैं, कुछ सुधर नहीं पा रहा? किस नज़र से देख रहे हैं आप चीज़ों को? बिस्मिल्लाह। हज़रत सबसे पहली चीज़ तो ये है कि
आपकी बातों से एक बड़ा अच्छा मैसेज मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। जी। वो ये है कि आज हमने ये नियत करनी है कि लोग क्या कर रहे हैं ये हमने नहीं देखना, हमने ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बुखारी की रिवायत है कि जो ये कहता है कि लोगों का बेड़ा गर्क हो गया, लोग ऐसे हो गए, तो फरमाया वो खुद तबाह हो गया। इसलिए कुरान पाक की आयत है, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, अपना तज़किया नफ्स न पेश किया करो, मैं जानता हूँ कि मुत्तकी कौन है, परहेज़गार कौन है। वाह वाह वाह। बहरहाल हालात जो चल रहे हैं, चाहे मैं हूँ, आप हैं या कोई भी फर्द है, मजमूई तौर पर तौबा की कमी है। जब तक हमारा कनेक्शन और ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से नहीं मिलेगा, नहीं बनेगा, उस वक्त तक मामला हल नहीं होगा। तो सबसे बुनियादी चीज़ है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला का ये वादा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। कि जो शख्स भी या जो उम्मत, जो अफराद इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेते हैं तो अल्लाह ताला हर तंगी, चाहे वो कोरोना की सूरत में हो, चाहे वो इससे बड़ी वबा हो, ये अल्लाह के महबूब का वादा है कि अल्लाह ताला उस तंगी से निकालते हैं, हर गम से निजात अता फरमाते हैं और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ से उसका वहम गुमान भी नहीं होता। अच्छा, तौबा के बारे में ज़रा मौलाना बताइए कि तौबा करने का तरीक़ा क्या है? तौफ़ीक अगर मिल जाए तो कैफियत क्या होनी चाहिए और इरादा क्या होना चाहिए? तौबा में सबसे पहली चीज़ ये है कि दिल में नदामत हो। तौबा कहते हैं यू टर्न लेने वाले को, कि मैं जिस सिमत पे जा रहा हूँ, रब अल्लाह और उसके महबूब की नाफरमानी में, उससे मैं यू टर्न ले लूँ, वापसी कर लूँ। और उसका तरीका ये होना चाहिए कि जो मैंने अल्लाह के हुकूक में या हुकूकुल इबाद में कोई कोताही जो की है, उसकी दिली तौर पर नदामत और आइंदा वो ना करने का अज़म हो। और उसकी कैफियत फिर अल्लाह पाक ये अता फरमाते हैं, यरिक़्क़ु क़ल्बुहु व तक़सुरु दुमूउहु, अल्लाह रिक़्क़त क़ल्बी और आँखों के अंदर नमी अता फरमा देते हैं। ये तौबा की मकबूल होने की, बल्कि किसी भी अमल के मकबूल होने की ये अलामत है कि जिस बंदे की ज़ुबान से किसी को तकलीफ ना पहुँचे और उसके दिल के अंदर नरमी आ जाए और आंखों के अंदर नमी आ जाए। ये दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं, जिसको ये मुयस्सर आ जाए, रोज़ा रखकर, सदका खैरात देकर, हज उम्रा करके, कोई भी नेक अमल करके, अगर ये तौबा के नफल पढ़ रहे हैं या इस्तिग़फ़ार कर रहा है कोई भी शख्स, तो ये कैफियत अगर नसीब नहीं हो रही तो इस कैफियत को हमने हासिल करने के लिए अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त करनी है कि आंखों में नमी, दिल में नरमी और हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। ये तौबा की बुनियादी, जैसे हर चीज़ को शरीर में परखने का तरीका होता है कि ये चीज़ खालिस है या मिलावट वाली है, ऐसे ही तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल होगी है तो उसकी ये अलामात ये कुरान और हदीस की रोशनी में हमें मिलती हैं कि आंखों में नमी, दिल में नरमी और जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, तो ये समझ ले कि इसकी तौबा भी और इसका हर अमल कबूल हो रहा है। बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए कि कोई शख्स बुरा अमल किए जा रहा है, उसे तौबा की तौफीक नहीं आ रही, तो अब उसका कोई कसूर है इसमें कि वो तौफीक नहीं आ रही, या उसका है कसूर कि वो बुरा अमल कर रहा है? आप बात कर रहे हैं, मस्जिद में जा रहा है तो बात हो रही है, पड़ोस में कोई समझा रहा है, किसी का दर्द सुन रहा है तो समझा रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा। जब तौफीक नहीं मिल रही तो उस शख्स के लिए फिर क्या हुक्म होगा? जी देखिए, हज़रत गुजारिश ये है कि कुरान पाक की सरी आयत है, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। अगर आपको कोई नेकी की तौफीक मिल रही है तो उसकी निस्बत की तरफ हम करेंगे, व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। और अगर कोई खुदा न खास्ता गुनाह सरगर्द हो रहा है, तौबा की तौफीक नहीं मिल रही, गुनाहों की दलदल में घुसता जा रहा है, ये उसके नफ्स की शरारत है, उसके गुनाहों की नहुसत है। वरना जो भी बुराई करने वाला होगा वो ये कहना शुरू हो जाएगा ये तो अल्लाह को मंजूर ऐसे था, नहीं, उसका फायदा कुलिया बता दिया कि नहीं, अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, ये तुम्हारे नफ्स को मंजूर था और तुम्हारे नफ्स की ये शरारत है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार, इसलिए हदीस पाक में आता है कि रोना ना आए तो रोने वाली सूरत बना लिया करो। और दूसरे नंबर पे फरमाया कि नेक लोगों की संगत
نیک لوگوں کی صحبت یہ ضرور اختیار کرو۔ کبیر بھائی پورے قرآن پاک میں 11 مرتبہ حسرت کا لفظ آیا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ جو حسرت کریں گے کاش کہ میں شرک نہ کرتا، کاش میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لیتا۔ صحیح۔ لیکن ڈبل حسرت کہ کل قیامت میں حسرت بھی حسرت کرے گی، یہ قرآن پاک میں صرف 1 مرتبہ آیا ہے۔ صحیح۔ اور وہ موقع کون سا ہے کہ انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یہ جو بری سنگت ہے، بری صحبت ہے، وہ سارے فساد کی جڑ آپ کی جو انسان کو تباہ کرتی ہے۔ میرا آپ کی دعاؤں سے پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے تو میں قیدیوں سے 2 سوال ضرور کرتا ہوں، اپنے بھائیوں سے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے، ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے۔ 2 سوال میں ضرور کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ بری سنگت کی وجہ سے، برے دوستوں کی وجہ سے اندر کون کون آیا ہے، تو اکثریت ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ غصے کی وجہ سے اندر کون ہے، تو اس میں بھی اکثریت ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 ناسور ہیں جس نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ رہے، بہت ہی کارآمد اور مفید باتیں آپ نے بتائی۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب حدائق بخشش کامل، ہم کامل کہیں گے مکمل، اس میں سے چوز کر کے ہمارے روزانہ ایک کلام لاتے ہیں، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مجموعہ نعت میں سے جو اشعار ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کافی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب یہ اس کی تشریح فرماتے ہیں تو معنی سمجھ میں آتا ہے، سنتے تو ہم پورا ہی سال ہیں۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے حدائق بخشش کی برکتیں۔ یا طیبہ یا داب العیان۔ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو کلام ہمارے پیش نظر ہے اس کلام کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جس طرف بھی نعمتیں تقسیم کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ گویا کہ آپ جس طرف رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں فرشتہ ان رحمتوں کو لکھتا ہوا چلا جاتا ہے اور ان نعمتوں کو لکھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کلام کا مطلب یہ ہے، مطلب پہلے شعر کو کہا جاتا ہے اور مقطع آخری شعر کو کہا جاتا ہے۔ مطلب کلام کا یہ ہے، اور اعلیٰ حضرت کا مزاج یہی ہے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ حضور کی تعریف و توصیف سے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ یہاں منشی رحمت پر کسی کو کوئی شک یا تردد نہ ہو، یا منشی رحمت کے قلمدان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کا یہاں ذکر فرمایا گیا جسے قرآن پاک نے هو الذی انشأ لکم السمع والابصار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پیدا کرنے والی ہے، اور اسی لیے لفظ منشی کا استعمال یہاں پر ہے کہ انشاء سے یہ منشی بنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے قلمدان کو پیدا فرمایا، اور جس فرشتے کی یہ ذمہ داری لگائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرف اشارہ کریں اس کی وہ نعمتیں لکھتے چلے جائیں، اس پر وہ رحمتیں برکتیں لکھتے چلے جائیں، تو اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور وہ جو رحمت کا قلمدان ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا۔ اس کی ایک دلیل تاکہ ذہن کے اندر کوئی وسوسہ باقی نہ رہے، قصیدہ بردہ شریف ہم پڑھتے ہیں مولا صلی وسلم دائما ابدا، تو اس میں آغاز جب کیا جاتا ہے تو یہاں سے کیا جاتا ہے الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، تو یہاں پہ جو لفظ منشی وہاں پر استعمال ہوا تھا یعنی مخلوق کو پیدا کرنے والا، تو یہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی لفظ وہاں سے اٹھا کر یہاں پہ لکھا کہ منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور بات کہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، اور حضور پر ناز کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام، آپ کا یہ خادم، اس کی کیفیت کیا ہے حضور، اس کی خبر لے لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام کسی اور طرف چلا جائے، اس کی توجہ کسی اور طرف چلی جائے، حضور میں چاہتا ہوں کہ میری توجہ آپ ہی کی طرف رہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لے خبر جلد
کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اور اس میں جو بہت ہی اہم ترین شعر ہے وہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کیفیت یہ ہے کہ میرا ناز آپ پر ہے، میرا ایمان آپ پر ہے، تو میں یوں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے لیے کہ حضور آپ ہی کو جانا، یعنی انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نتیجہ کیا نکلا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب حضور پر ہی ناد اور سارا معاملہ ہے تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ایمان کو سلامت رکھا۔ اور مقطع بڑا پیارا ہے، کہتے ہیں کہ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے ہیں بریلی میں، کہتے ہیں کہ جان بھی وہاں ہے، دل بھی وہاں ہے، ہوش بھی وہاں ہے، عقل بھی وہاں ہے، اب میرا جسم یہاں پر رہ گیا، تو کہتے ہیں کہ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، سارا سامان جا چکا ہے، اب جو جسم موجود ہے یہ بھی مدینے پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور کی محبت عطا فرمائے اور اس عقیدے کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے روحانی گلدستہ میں مختصر سے وقفے کے بعد۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ چلتے ہیں روحانی گلدستہ کی طرف۔ روحانی گلدستہ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ مفتی صاحب ذرا بتائیے تزکیہ نفس اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صوفیہ کے یہاں تزکیہ قلب کی اصطلاح ملتی ہے۔ اچھا۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے قرآن میں جو دعائے حضرت ابراہیم منقول ہے وہ یہ ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ، ایسے رسول کو مبعوث فرما کہ جو ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ فرمائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں۔ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے، یعنی جو قاری تلاوت کرتا ہے وہ الفاظ کی تلاوت کرتا ہے۔ تزکیہ کا تعلق قلب سے ہے کہ جو تزکیہ ہوتا ہے وہ قلب کا ہوتا ہے۔ اور تعلیم علم و حکمت کا تعلق عقل سے ہے کہ آپ حکمت کی باتیں عقل کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ تو جو قاری تلاوت کرنے والے ہیں وہ تلاوت میں نبی کریم کے وارث ہیں، جو صوفیہ تزکیہ قلب کرنے والے ہیں وہ تزکیہ قلب میں نبی کریم کے وارث ہیں، اور جو علماء تعلیم علم و حکمت کرتے ہیں وہ تعلیم علم و حکمت میں نبی کریم کے وارث ہیں۔ آج بھی جو دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے، صوفیہ کے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ کوئی روئے زمین پر کہیں پر دین کا کام کر رہا ہے تو وہ بندہ کام نہیں کر رہا بلکہ مدینۃ المنورہ سے سرکار کا نور اس کا تزکیہ فرما رہا ہے، کیونکہ آپ کی صفت ہے یزکیہم۔ ابھی جو تزکیہ ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صوفیہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں، آپ کے دل پر جو زنگ ہے اسے دور کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے، تلاوت قرآن سے، اور جو قلبی بیماریاں ہیں ان قلبی بیماریوں کو نکالتے ہیں۔ اور دوسرا جو تزکیہ ہوتا ہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی ایک اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے، اس نے اللہ کا اتنا ذکر کیا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تاثیر پیدا فرما دی کہ جب وہ اپنی خاص نگاہ سامنے والے کے قلب پر ڈالتا ہے تو اس کی نظر سے اس کا دل دھل جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شیخ اپنی نظروں سے اپنے مرید کے دل کی میل کو دور نہ کر سکے وہ شیخ بننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، وہ شیخ ہو ہی نہیں سکتا۔ شیخ ہوگا وہ جس کی نظر میں یہ تاثیر پیدا ہو جائے، اور یہ جو تاثیر پیدا ہوتی ہے شبیر بھائی یہ اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے اور صفائے قلبی سے پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو سلاسل ہیں، چاہے وہ قادری ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، رفائی ہو یا دیگر شاذلی جتنے بھی سلاسل ہیں، ہمارے ہاں صفائے قلبی نہیں پایا جاتا۔ جس دل میں بغض ہوگا، جس دل میں حسد ہوگا،
جس دل میں کینہ ہوگا، جس دل میں کبر ہوگا، جس دل میں ریا ہوگا، نمود و نمائش ہوگی، عجب پسندی ہوگی، وہاں پر اللہ کا ذکر کیسے آئے گا؟ تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ جو آپ کا تزکیہ قلب کریں. اور میں اس کے لیے اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ رنگ باتوں سے کم اور صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے. تو اللہ والوں کے پاس جب آپ جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کی صحبت جو ہے وہ آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیتی ہے. اور جب آپ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو پھر مخلوق کے لیے آپ گویا کہ نافع ہو جاتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ بہرحال اگرچہ کم ہیں لیکن موجود ہیں. اگر میسر آ جائیں تو 2-4 گھنٹے ان کے پاس روزانہ جا کر بیٹھیں، 1 مہینہ گزاریں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کس طرح نور کو پیدا فرماتا ہے. کیا بات. کیا وظیفہ بتائیں گے آج کے لیے کوئی خاص؟ آج کا جو وظیفہ ہے شبیر بھائی وہ ہے وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ وظیفہ ایک مطلب عرصہ دراز سے میرے اپنے معمولات میں گزشتہ جتنے بھی میں نے وظائف عرض کیے ہیں یہ سارے میرے اپنے معمولات میں ہیں، مجرب وظائف ہیں. یہ وظیفہ بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ جو شخص اس وظیفے کا عامل ہوگا، طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں تو تسبیح فاطمہ پہلے پڑھیے، اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اگر آپ اس وظیفے کے عامل ہو گئے تو آپ بے فکر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. جب آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا تو آپ کی حفاظت بھی اللہ فرما رہا ہے، اور جو ظاہری رکاوٹیں ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے ہوں وہ تمام رکاوٹیں آپ کو نقصان نہیں دیں گی. مجھے ایک صوفی صاحب نے یہ وظیفہ جب دیا تھا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میری زندگی میں ایک بار بھی ڈیڈ لاک نہیں آیا. یہ میرا مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، صرف اس آیہ مبارکہ کی برکت سے. تو روزانہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ آیہ مبارکہ پڑھیں تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. چلتے ہیں کراچی، اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کی طرف چلیں گے، واپس لوٹیں گے، اذان فجر ہوگی یہاں سے براہ راست اور آپ سے ملاقات ہوگی کل. چلتے ہیں اذان فجر کراچی کی جانب. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله